الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس عالم کو فنا رکھا ہے. یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے. جن نشانیوں کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے. پہلے ایمان لایا ہے اس کا کام بن جائے گا اگر وہ ایمان پہ باقی رہا. لیکن یہ سائن دیکھ لی اور پھر ایمان لایا کا اس کا اعتبار. جیسے ایک آدمی مرنے کے قریب ہے، ابھی اس نے ملک الموت کو اور فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا کام بن جائے. لیکن اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا کیا آ گئے ہیں، کیا اب ایمان آ سکتا نہیں اب. اس لیے کہ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے. ایمان بالغیب جانتے ہو، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ سے. فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں پہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. اصل اعتبار ایمان بالغیب. غیب کے معنی انسین. اگر سین ہو گیا تو پھر اعتبار. میرے بھائیوں، یہ بات یقینی ہے کہ قیامت آئے گی، یہ سب ڈسٹروائے ہوگا. لیکن ان چیزوں کے ڈسٹروائے ہونے سے پہلے اللہ رب العزت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. جن نشانیوں کے اندر ایک بڑی نشانی دجال کا نکلنا ہے. جانتے تو ہیں لوگ کہ کانا دجال آئے گا، کانا دجال آئے گا، اور یہ حق ہے. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا کہ اس طرح کا ایک آدمی آئے گا.
चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हुए हजरत हिशाम बिन आमिर फरमाते हैं कि समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, यकूल मा बैन खल्क़ि आदम इला क़ियामिस साअह फितनतुन आज़म मिन दज्जाल। आदम अलैहिस्सलाम जब से पैदा हुए वहां से लेकर कयामत तक जितना जमाना है, उस जमाने के अंदर सबसे बड़ा फितना अगर कोई आएगा, कहा कि दज्जाल से बड़ा फितना कोई। ये हाकिम की रिवायत और मुस्लिम शरीफ की रिवायत इमाम इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मा बैन खल्क़ि आदम इला क़ियामिस साअह अमरुन अकबर मिन दज्जाल। दज्जाल से बड़ा कोई मामला मैंने नहीं देखा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक में कोई बड़ा मामला अगर होगा तो दज्जाल का मामला। आप सोचिए क्या मामला होगा उसका, वो क्या करेगा, दुनिया के अंदर कितनी उधम मचाएगा और लोग क्या करें। ये बातें हमको समझनी है। वो आ चुका है, कहां है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील लिखी कि क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो आ गया था या नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जब वो जाहिर होगा हमें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें उसके इंतजार की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या है, हमें अल्लाह के हुक्म पे चलना है और हुजूर के तरीके पे चलना है, ये हमारा काम है। वरना मामला बड़ा खतरे वाला, बड़ा डेंजर मामला होगा। खैर कई रिवायतें बुखारी शरीफ के अंदर 12-13 रिवायतें दज्जाल के बारे में आई। अब पहले हम समझे कि दज्जाल के माना क्या हो, क्योंकि हुजूर ने तो फरमाया कि 30 दज्जाल आएंगे, छोटे छोटे तो बहुत आएंगे, लेकिन बड़ा दज्जाल जो आएगा वो आखिर में होगा। उसका माना बयान करते हुए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि असल में दाल जीम लाम जो है दज्जल का माना है ढांप देना, छुपा देना। ये झूठा जो दज्जाल आएगा उसको दज्जाल क्यों कहते हैं? युगत्तिल हक़ बिबातिलिही, इसलिए कि वो हक को छुपाएगा अपने बातिल में। उसका जो रॉन्ग होगा, इस रॉन्ग के अंदर जो राइट है उसको दबाएगा, ये उसका काम होगा। और अल्लामा किनवानी के हवाले से अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह बुखारी में लिखा कि ये एक आदमी का नाम है और अल्लाह ताला उसके जरिए अपने बंदों को आजमाएगा। अब आजमाइश के लिए क्या होगा? कार अल्लाह ताला उसको बड़ी ताकत दे देगा। वह अक़दरहु अला अशिया, उसको अल्लाह ताला अपनी मक़दूरात में से बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल दे देगा। सारी चीज अल्लाह के कंट्रोल में है, लेकिन अल्लाह उसको ढील देगा। आज भी हम लोगों को देखते हैं, रॉन्ग होते हैं लेकिन खूब चलते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार क्या अल्लाह क्या साथ दे रहा है। याद रख लो, बातिल का साथ अल्लाह नहीं देगा, रॉन्ग आदमी का सपोर्ट अल्लाह नहीं करता। इसलिए अगर किसी को देखो कि अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हुए उसके पास दुनिया बहुत आ रही है, तो ये मत समझो कि वो हक पे है, समझो कि ये रस्सी ढीली है, और जब पकड़ेगा तो कोई चांस नहीं होगा। तो इसको भी, इस दज्जाल को भी, वो यहूदियों में से हो
یہودیوں میں سے، جوئش میں سے ہوگا. اور حدیث شریف میں ہے، مشکاہ شریف میں وہ روایت نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ. اصفہان کے 70,000 جوئس اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور ان کے اوپر طیالسہ کا کپڑا ہوگا، اطلس کا کپڑا. یہ خیر تو اس کا معاملہ آزمائش کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ کیسی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ رونگ ہے، لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہوں گے کہ اس کو بھی کچھ لوگ ماننے والے مل جائیں، اس کے ساتھ ہو جائیں. اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی طاقت دے گا کہ مردے کو بھی وہ زندہ کر دے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے زمین کے خزانے چلیں گے. وہ بارش برسائے گا، کہے گا بارش کا برسا بھی کرتا. جس زمین کے اوپر کچھ اگتا نہیں ہوگا، ویران زمین ہوگی، وہ وہاں پہ ہریالی کھڑی کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو عاجز کر دے، بعد میں وہ نہیں کر سکے. وہ بعد میں چاہے گا کہ میں کروں، وہ نہیں، ایک ٹائم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہ خدائی کا دعویٰ کرے، خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کچھ تفصیل اس طرح بھی لکھی ہے ضعیف روایت سے کہ پہلے تو یہ لوگوں کے اندر دین کی دعوت دے گا، اور دیکھے گا کہ لوگ میرے ساتھ ہو گئے تو پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو صحیح لوگ اس سے ہٹ جائیں گے، اور دھیرے سے بھی وہ خدائی کا دعویٰ کرے. آج تو دنیا میں ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی لوگ ہوں گے. چنانچہ احادیث شریفہ میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر نبی نے اس سے اپنی امت کو چونکایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام. اب سوچیے نوح علیہ السلام کا زمانہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا لمبا ہے، کتنا بڑا فاصلہ ہے. حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی ڈرایا تھا کہ اس طرح کا آدمی نکلے. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا فتنہ اور اتنا ڈینجر تو قرآن میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان نہیں کیا. ہاں یہ سوال ہے، اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. ایک جواب ہے کہ اس کا کیا تذکرہ، اس کی حقارت بتلانی ہے، اس کی حقارت کو بتلانا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہوا. باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی آیتوں کا اشارہ کیا، یوم یأتی بعض آیات ربک، اس دن جس دن بعض نشانی تیرے رب کی آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلها، کسی نفس کو اس کا بعد میں ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جب وہ بعض نشانیاں آ جائے گی تب. جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو کام نہیں. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے ان کو بعد میں ایمان لانا فائدہ نہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے قرآن مجید کے اندر، بار بار آیا، لیکن دونوں میں فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی مسیح کہلاتے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح عیسیٰ، اور اس کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الہدا ہے اور وہ مسیح الدلالت ہے، وہ گمراہی کا مسیح ہے اور یہ ہدایت کے مسیح، اور اس کو قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں دجال کو، یہ کام ان کے سپرد ہے۔ دجال کو قتل کرنے کا جو کام ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں۔ بڑی لمبی روایت ہے جس کو مسلم شریف کے حوالے سے مشکات میں نقل کیا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا۔ کیا فرمایا؟ اگر وہ میرے سامنے نکلا تو میں کافی ہو جاؤں گا، تم لوگوں کی ضرورت نہیں، تمہارے تم میں سب سے آگے میں رہوں گا اور اس کا میں مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میں نہیں اس دنیا میں رہا اور وہ نکلے گا تو پھر ہر آدمی اپنی فکر کرے گا، ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی پڑے گی، اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی خود کو کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اوپر میرا خلیفہ رہے گا، اللہ تعالیٰ یعنی میرا جو کام تھا اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہوگا جب آئے گا؟ تو کہا وہ ایک نوجوان ہوگا، اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، دجال کے گھنگریالے بال، اور ایک آنکھ اس کی ایسی ہوگی، سپاٹ ہوگی، ایک آنکھ سے بھینگا ہوگا، ایک ہی آنکھ والا ہوگا، دو آنکھیں اس کی نہیں ہوگی، تو جہاں نہیں ہے وہاں اگڑی ہوئی انگور کی طرح کوئی چیز لگی ہوئی ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبد العزیٰ بن قطر، ایک خزائی ایک آدمی تھا اس زمانے میں، کہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے ہی مشابہ، جیسے ابن قطن دکھتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا مشابہت میں، اور جو تم میں سے اس کو پاوے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف پڑھتا رہے، سورہ کہف کی جو شروع کی آیتیں ہیں اس کو پڑھے، اور بعد میں یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھتا رہے، شروع کی آیتیں پڑھے، اور دوسری روایت میں کچھ اور الفاظ میں، اس لیے کہ اس کے فتنے سے یہ تم کو بچائے گا۔ میں نے بعض روایت میں پڑھا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا، دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھو، گھر سے جب نائٹ ہو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر بات کو بتایا، یہ اتنا بڑا فتنہ دجال کا، اتنا بڑا فتنہ، تو اللہ کے نبی یہ نہیں بتاوے کہ بچاؤ کی کیا شکل ہوگی، بچاؤ کی شکل بھی بتلائی کہ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے سے اللہ بچائے گا۔ اب سورہ کہف کا دجال سے کون سا کنیکشن ہے؟ سوال بتا۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے سورہ کہف ہی کی تو تعین ہوئی، تخصیص ہوئی کہ اس کو پڑھنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ سورہ کہف کے شروع کے اندر ایک قصہ اس طرح کا ہے جس میں نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک غار کے اندر چھپ گئے تھے، اور کئی 100 سال تک، 309 سال تک وہ لوگ اس میں سوئے اندر، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا تھا، سورج بھی نکلتا تھا ان کے پاس سے کٹ ہو کے نکل جاتا، وہ غار کے اندر سوئے رہے اتنے سالوں تک، اور ان کا ایک کتا تھا وہ بھی وہاں، اور وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ دیکھو خیر یہ مناسبت ہے کہ وہ لوگ بھاگے کیونکہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو آپ کو بھی اپنا ایمان بچانا ہے تو اس سورت کو پڑھو، سورہ کہف کو۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں،
کہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، سودا کر لیتا ہے ایمان کو۔ اس لیے دجال کے فتنے سے جیسے ہر نبی نے بچا اپنی امت کو ڈرایا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ساری نشانیاں بتلا دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ مقام شام اور عراق کے بیچ میں ایک جگہ خلا یا حلہ ہے، وہ وہاں سے نکلے گا اور رائٹ اینڈ لیفٹ ہر جگہ یہ فتنہ فساد کرتا رہے گا دجال سے۔ حضور سے پوچھا صحابہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے صحابہ کرام، انہوں نے کوئی بات چھوڑی نہیں، حضور سے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول وما لبثه فی الارض، وہ زمین میں کتنا رکے گا، کتنے دن تک وہ زمین کے اوپر رہے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یومن، وہ 40 ڈیز رہے گا۔ یہاں بھی 40 ڈیز آ رہے ہیں، دیکھیں ہدایت کے لیے کہتے ہیں 40 دن، تو اس کے لیے گمراہی کے لیے بھی 40 دن، 40 دن وہ دنیا میں رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یومن کا سنتی، اس کا ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، وہ یومن کا شہری، اور دوسرا دن ایک مہینے کا ہوگا، وہ یومن کا جمعاتی، اور تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا، وسائر ایامہ کا ایامکم، اور باقی کے جو دن ہے وہ نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ نے یہ بھی پوچھ لیا کہ حضور جب ایک دن سال کا ہوگا، ہم لوگ کیا پوچھتے ہوتے کہ پھر کمانے کیسے جائیں گے، سوئیں گے کیسے؟ صحابہ نے کیا پوچھا کہ نماز کا کیا ہوگا؟ ایک سال کا دن ہوگا تو بھی نماز کا کیا کریں گے؟ 5 ہی نماز پورے سال میں۔ اس سے میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کو لیے ہم لوگوں کو دعا کریں، ان لوگوں نے کوئی اس طرح کی بات پیاسی نہیں رکھی، اللہ کے نبی سے وہ باتیں پوچھ کے نکال لی، اور اللہ کے نبی نے بھی اتنی سخاوت کی کہ سب باتیں بیان فرمائی۔ جو نے فرمایا کہ نہیں، اقدروا لہ قدرہ، تمہیں حساب لگانا پڑے گا، تمہیں حساب لگانا پڑے گا، کتنے گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، کتنے گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، اس طرح سے تمہیں حساب کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 40 دن میں وہ پوری دنیا گھوم لے گا، وما اسراؤہ فی الارض، وہ کیسے اتنا تیز بھاگے گا؟ فرمایا کالغیث استکبرت الريح، جیسے بارش ہوتی ہے، بادل ابھی یہاں تھا اور تھوڑی دیر میں وہاں جا کے برس رہا ہے، اس طرح سے بارش کی طرح اس کو ہوا بھگائے، ہوا لے جائے۔ یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ عرب عالم نے بہت اچھی بات لکھی کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ آج کے زمانے کا ایروپلین، ہوائی جہاز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یا پھر آج کے زمانے میں راکٹ ہے، یا بڑی تیز رفتار گاڑیاں ہیں، حضور کے زمانے میں تھی نہیں تھی، اونٹوں پہ سوار ہوتے تو کتنے دن لگ جاتے پوری دنیا میں گھومتے گھومتے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا کہ اس زمانے میں سواریاں اتنی تیز ہوگی، اتنی تیز سواریاں ہوگی کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا۔ ہاں، مکہ مدینہ 2 جگہ نہیں جا سکے گا، وہ تو حدیث میں ہے۔ مدینہ المنورہ میں 7 دروازے ہوں گے اور 7 دروازے پہ فرشتے ہوں گے، وہ جانے کی کوشش کرے گا، انٹری نہیں ہوگی، بلکہ اس پہاڑ کے پاس وہ جا کے کچھ حرکتیں کرے گا جس سے مدینہ منورہ میں بھونچال آئے گا، زمین ہلے گی 3 مرتبہ، جس کی وجہ سے وہاں جتنے بھی منافق اور کافر قسم کے لوگ ہوں گے وہ سب باہر نکل جائیں گے۔ یہ روایات ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا مسلم شریف کی حدیث سے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت کے پاس آئے گا، ایک قوم کے پاس آئے گا، اور پھر ان کو دعوت دے گا کہ مجھے خدا مان لو۔ حدیث میں یہ ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر کاف، فا اور را لکھا ہوگا چہرے پیشانی پر، جس نے پڑھا لکھا بھی سمجھ لے گا، پڑھ لے گا کہ یہ کاف فا را ہے، کافر لکھا ہے،
اور جو ان پڑھ ہے بیچارہ نہیں پڑھتا جانتا عربی وہ بھی پڑھ لے گا. اب آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اتنے بڑے مدل کو، اتنے بڑے گمراہ کن کو بول کے بتلا دیا. اتنے بڑے فتنے کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیب والا تو نبی نہیں ہوتا. عیب والا تو غلام احمد قادیانی جس کو لوگ نبی مانتے ہیں، قادیان والے، وہ تو ایک آنکھ سے اس کی ایک آنکھ فیل تھی، وہ کھانا تھا. اور کوئی نبی ایسی عیب والا نہیں گزرا ہے. ہاں تو پھر خدا کیسے ہوگا ایسے عیب والا؟ مرقات کے اندر جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں ایک روایت لکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں میرا رب کون ہے؟ کب میں ہو؟ کہتا تیرا رب. تیرا باپ ہے؟ تیرا باپ ہے وہ میرا رب ہے. کہا میرے ابا کا رب ہے؟ کہا وہ نمرود ہے. کہا نمرود کا رب؟ کہا وہی تو سب سے بڑا رب وہی ہے. کہا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بد شکل ہے اور اس کے یہاں جو کام کرنے والے جو غلام ہیں اس کے وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو اپنے کو خوبصورت نہیں بنا سکا. وہ اپنے کو خوبصورت نہیں بنا سکا تو کیسے وہ رب ہو گیا؟ یہ بات وہاں لکھی ہے مرقات اسی مقام کی دجال کے واقعات میں. تو یہ شکل کے اعتبار سے ایک تو آنکھ اس کی ایک آنکھ سے بہنگا اور دوسری آنکھ سپاٹ اور چہرے پہ کاف فا لکھا ہوا ہے کفر. یہ ساری نشانیاں اللہ نے بتلائی، لیکن پھر بھی گمراہ ہونے والے ہوں گے. خیر یہ ایک قوم کو دعوت دے گا، گمراہی کی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ مجھے خدا مان لو. وہ مان لیں گے اس کو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ برسا، بارش برسا. تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی اور زمین کو کہے گا کہ چل اگا تو زمین سے سبزہ بھی اگنے لگے گا. پھر یہ جو لوگ ایمان اس کے اوپر لائے ہیں ان کے جانور شام کے وقت جب آئیں گے تو بڑی بڑی کوہان والے جانور اونٹ بھی ایسے ہوں گے اور ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور کوکھے بھی پیٹ بڑے بڑے بھرے ہوئے ہوں گے کھا کر. پھر یہ دوسری بستی میں جائے گا، دوسری بستی والوں کو پھر ایمان کی دعوت دے گا اپنی طرف کہ مجھے خدا مان. وہ اس کو رد کر دیں گے کہ نہیں. جب یہ وہاں سے نکلے گا تو یہ بیچارے ایسے ہوں گے، گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا، کوئی کھانے پینے کا نہیں ہوگا، مطلب کہ حالات کے شکار ہوں گے. پھر یہ ویران جگہ سے گزرے گا تو کہے گا اخریجی کنوزکی، چلو تمہارا خزانہ جو زمین میں ہو نکالو. وہ حکم دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مہلت دی ہوگی اور اس میں میرا اور امت کا امتحان ہوگا کہ اس کو لوگ مانتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ. اسی لیے تو آتا ہے میرے بھائیوں کہ اس زمانے میں جو شہید ہوگا اس کے ہاتھوں وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑے درجے کا شہید کہلائے. ہاں چنانچہ روایت ہے کہ ایک آدمی جو ایمان والا ہوگا، بعض روایت کے مطابق مدینہ منورہ سے اور بعض روایت میں کہ ایک مسلمان جائے گا اس کے سامنے تو اس کے جو کیلے چپاٹے ہوں گے، کہے کہ تو نہیں مانتا؟ ارے کہا ہمارے رب میں کون سی کمی ہے کہ اس کو مانے ہم خدا؟ وہ یہ کہے گا، وہ کہے گا کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے، دجال کے پاس. وہ آگے بڑھے گا. کہا کہ یاد رکھو یہ جھوٹا ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے بتلایا تھا، یہ وہی دجال ہے. تو یہ تلوار لے گا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ اس کے قبیلے والوں سے کہیں گے میں اس کو قتل کر ڈالتا ہوں، ابھی مار ڈالتا ہوں. وہ تلوار لے گا اور اس ایمان والے کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے اور پھر
لوگوں کے سامنے آئے گا کہ دیکھا میں نے اس کو قتل کر دیا، اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں مجھے خدا مانو گے کہ نہیں؟ وہ کہے گا کہ مان لیں گے۔ تو وہ اس کو جو شہید ہوا ہے اس کو اشارہ کرے گا اور ملائے گا، وہ کھڑا ہو کے چلتا ہو جائے گا۔ کہا اب مانتا ہے؟ کہا اب تو بالکل نہیں، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے نبی نے جو بات بتلائی کہ اس طرح کا دجال آئے گا وہ تو وہی ہے۔ اب دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، اس کا چلے گا نہیں، وہ کوشش کرے گا لیکن اس کو مار نہیں سکے گا۔ میرے بھائیو، یہ وقت آنے والا ہے، اور کب آئے کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت لکھی ہے مسلم شریف کے حوالے سے، مشکات شریف کے اندر، کہ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنا قصہ حضور سے بیان کیا کہ حضور ہمارا تو اس طرح کا حال ہوا ہے، اللہ کے نبی نے منبر پر تشریف لے جا کر سب سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات سے جو تمیم داری نے مجھ کو بتلائی ہے۔ میں جو دجال کے بارے میں کہتا تھا یہ لوگ دیکھ کر آئے۔ کیسے؟ کہا کہ یہ کشتی کے اندر سوار تھے اور کشتی میں ہوا آئی جس کی وجہ سے راستہ بھول گئے۔ اتنے میں ایک جانور ان کو ملا جو بالکل ایسا تھا نامانوس جانور جس کو جساسا کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم لوگ فلانی جگہ پہ جاؤ، وہاں کچھ چیز ملے گی تم کو دیکھنے کی۔ تو وہاں گئے تو دیکھا دجال کی جو صفت تھی وہ بتلائی کہ اس طرح کا آدمی دیکھا، اور اس نے حضور کے بارے میں پوچھا، عرب کے بارے میں پوچھا، اور جس جگہ پہ یاجوج اور ماجوج جائیں گے وہ ساری چیزوں کے بارے میں اس نے پوچھا۔ اور اس نے جب پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں وہ دجال۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ ہے، اللہ کا کب حکم ہو اس کا دروازہ کھل جاوے آنے کا، اس میں کوئی دیر نہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کی ایک ٹیسٹ ہے، ہم لوگوں کو سمجھنا ہے ہمارے ایمان کا لیول کتنا ہے۔ ہم چھوٹی سی بات کے اوپر جھوٹ بولنے کے لیے تیار، چھوٹی سی بات کے اوپر نماز چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو پھر جب حالات یہ آ جائیں کہ نہ بارش برس رہی ہو، نہ کھانے کے لیے کچھ نکل رہا ہو زمین سے، تو پھر کیا ہو؟ خیر تو یہ دجال کا سلسلہ چلے گا تقریباً 40 دن تک کا، جیسے میں نے عرض کیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی طرف کے بعض روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ پہ اترے، بعض اور بھی اقوال ہے، کئی اقوال ہے۔ اس حال میں اتریں گے کہ دو فرشتوں کے اوپر، ان کے دو پروں کے اوپر سہارا لیے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اس کے بعد جو کوئی بھی کفر والا آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس لینے سے وہ وہیں پہ مر جائے گا، لیکن دجال نہیں مرے گا۔ دجال کو آپ تلاش کریں گے، اور تلاش کرنے کے بعد سب کے سامنے اس کو قتل کریں گے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے میں رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہوگا۔ یاجوج ماجوج 1 بالش 2 بالش بہت تو 3 بالش کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ جتنے بھی ایمان والے بچے ہیں ان کو لے جاؤ فلاں پہاڑ کے اوپر، کیونکہ میری ایک ایسی مخلوق آنے والے جس کا کوئی دوسری مخلوق مقابلہ نہیں کر سکے، کوئی یاجوج ماجوج کی کو۔ میرے بھائیوں، یہ سارے فتن کی جو باتیں اللہ کے نبی نے بتلا دی، ہم نے کیا اس کے لیے پریپریشن، ہم کتنی قربانی دین کے لیے دے رہے ہیں، ہماری نمازیں کتنی صحیح ڈھنگ سے ہو رہی، قرآن مجید کی تلاوت ہماری کتنی ہو رہی، کیونکہ بیٹری جتنی چارج ہوگی وہاں تک روشنی دے گی، اور جب چارجنگ ختم تو پھر روشنی بھی ختم۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے ابھی زندگی دے رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں،
میری بات اپنی ہو تو وہ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بخاری شریف کے اندر کئی حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتلایا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں دجال کا رعب داخل نہیں ہوگا۔ مدینہ منورہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما جو سراپا ہدایت، وہاں کیسے گمراہ کرنے والا آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مدینے میں کوئی گمراہی پھیلانا چاہے گا اللہ اس کو ایسے ہی پگھلا دے گا جیسے نمک پگھل جاتا ہے، اس لیے دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور بھی کئی روایات ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس کے ساتھ پانی ہوگا، اس کے ساتھ آگ ہوگی، اب جس کو پانی کی ضرورت پڑے گی مجھے خدا مانو میں پانی دیتا ہوں، اور جو نہیں مانے گا کہ اس کو میری جہنم میں ڈالو، لیکن اس کا جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی اور آگ ہوگی وہ پانی ہوگا، جو اس میں داخل ہوگا اس کی جہنم میں وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے تو کہا کہ سب سے بہترین شہید اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو دجال کے مقابلے میں سنے۔ میرے بھائی ہمیں تھوڑا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کا لیول کتنا ہے، کیا ہم اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں؟ حق اور باطل بات آتی ہے تو ہم کس کو چوز کرتے ہیں؟ اگر آج کے زمانے میں جبکہ سب سہولتیں موجود ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود ہم حق کو چھوڑ کر باطل کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر اس وقت جبکہ اتنے خراب حالات ہوں گے تو آدمی کیا کر سکے، کیا کرے؟ اس لیے اپنے ایمان کے پاور کو بڑھائے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے، تلاوت قرآن ہے، مجالس ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان کو کام آ سکتی، ورنہ پھر میرے بھائیو زندگی اوروں کی ختم ہو رہی ہے، ہماری بھی ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ایک ایمان والا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی تو یہ کوشش ہونی چاہیے روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہمارا ہو، پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی جو تسبیح ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ ساری چیزیں کرنے کی۔ میں مانتا ہوں آپ کہیں گے کہ یار ایک ہی کام کرتے رہیں گے، ہمیں تو اور بھی بہت سارے کام، لیکن میرے بھائیو اس کو بھی کریے، لیکن اس کو زیادہ موقع دیجیے، اس کے اندر زیادہ ٹائم لگائیے، اس لیے کہ آخر ایک دن تو یہ دو آنکھیں بند ہونے والی ہے، اور اگر لمبی عمر بھی ملی تو اس طرح کے فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس طرح کے فتنے آنے والے ہیں جس کو حضور بتا چکے ہیں، فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بصیرت سے، دین کی بصیرت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔